अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, बजट मंजूर कर लिया गया है। माली साल 2024-25 का अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया है और 1 जुलाई से अब हुकूमत ने जो फैसले किए हैं उसके बाद कम से कम आवाम को तैयार हो जाना चाहिए कि जो आपने महंगाई में कमी देखी थी मई और जून के महीनों में, शायद अब उस तरह की महंगाई में कमी आपको नजर ना आए। और जिस तरह की इतलात आ रही हैं कि जनाब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो पेट्रोलियम लेवी है उसको 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करना है, लेकिन फेजेस में करना है। तो अगर हर महीने 5 रुपए भी बढ़ेगा तो अगले 4 महीने बाद आपको 80 रुपए जो है पेट्रोलियम लेवी में 20 रुपए की मद में पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स में इजाफा कर दिया जाएगा। अभी इतलात ये आ रही हैं कि शायद आलमी मंडी के में तेल की कीमतों में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जिसकी बरक्स जिसकी वजह से 8 रुपए शायद बढ़ाने का तजवीज़ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ओवरऑल। और ये अब एक चीज़ है सामने आएगी तो इस पर मज़ीद भी बात होती रहेगी कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। पहले ही अवाम महंगाई से परेशान है, कुछ पिछले 1-1.5 हफ्ते से दोबारा महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया है। 12-12.5% का साल का जो अगले माली साल का टारगेट है कि इन्फ्लेशन अफराते ज़र को 12-12.5% पर रखा जाएगा, क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं? क्योंकि इन इक़दामात में जो IMF के कहने पर किए जा रहे हैं इसके बाद शायद ये होता नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, दूसरी जानिब बजट तो पास हो गया, लेकिन सियासी गहमा गहमी अरूज पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अप्रोच किया गया PTI की जानिब से, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के अभी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका यह कहना है कि जो क़यादत उनसे आकर मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके पास इख्तियारात नहीं है और जो उनके बानी हैं यानी कि इमरान खान साहब PTI के बानी, वो शायद किसी भी वक्त कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो एक तो वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज शायद उनको नजर नहीं आती PTI के अंदर, और आप सबको मालूम है कि PTI अब अंदरूनी इंतशार का भी थोड़ा सा शिकार हो रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज इस्तीफा दे देते हैं उमर अयूब साहब। आज उनकी जो इजलास होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें उनको कहा जाता है कि जी आप बिल्कुल किसी भी तरह इस्तीफा ना दें और सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर कायम रहें। आरिफ अलवी साहब के मुतल्लिक इतलात आ रही हैं कि वो भी शायद कोई बड़ा ओहदा लेंगे। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया है कि हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ और पार्लियामेंट से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा JUIF। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हमदुल्ला साहब आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का भी। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो जरा बजट के ऊपर हाफिज हमदुल्ला साहब जरा इनसे पूछें कि ये 12.5% आप किस तरह मेंटेन करेंगे? ये जो अभी इतलात तो ऐसे आना शुरू हो गई हैं कि एक तैयारी पकड़े, बिजली की भी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। एक तो बेस टैरिफ भी बढ़ा रहे हैं 1 जुलाई से, और फिर मजीद भी कुछ नेपरा के पास चली गई हैं कि जी 4 रुपए कुछ पैसे और बढ़ाया जाए, और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे पेट्रोलियम लेवी, क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़मीर साहब, ये जो बजट है इसके बिल्कुल इसके जो बड़े मेजर कॉन्टूर्स हैं वो IMF की डिस्कशन के साथ ये मंजूर हुआ है, और ये बजट लीड करेगा कि IMF का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो आपकी डॉलर की जो ज़रूरत है, जो हमारे खसारे होते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, फिर जो हमने लोन पुराने हमने उतारने होते हैं और रिन्यू करने होते हैं, वो सारे हम बखूबी कर लेंगे। तो उससे ये होगा कि आपका रुपया मुस्तहकम रहेगा। और अगर आपका रुपया मुस्तहकम रहेगा, जो महंगाई आपने 38% पे देखी, जो आपने बेयकीनी की डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल देखी, वो अब नहीं होगी। और वो जब नहीं मौजूद होगी तो महंगाई बिल्कुल बेकाबू नहीं होगी। ये जो इक़दामात आपने बताए हैं, इससे महंगाई में
ضرور تھوڑا بہت فرق پڑے گا، لیکن ہم آگے آنے والے دنوں میں مہنگائی کو اس سال کی ایوریج 12% میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی میجر وجہ میں نے آپ کو بتا دی. وہ تو آپ مئی جون میں بھی نہیں مینٹین کر سکے 12-12.5% جو ہو گئی تھی پہلے 2 ہفتے میں جون میں. جی دیکھیں، میں نے آپ کو میجر وجہ اس کی بتا دی کہ جب آپ کا روپیہ مستحکم رہے گا، آپ کی اکانومی کوئی شاک میں یا کوئی بیماری کی حالت میں نہیں جائے گی، تو یہ جو مہنگائی ہے یہ آنے والے سٹیبلائز ہو جائے گی. اور یہ دیکھیں، ہم نے یہ جو لیوی کی آپ نے بات کی، یہ لیوی ایک ساتھ نہیں لگنا، یہ سپریڈ آؤٹ ہو کے سٹیگر ہو کے لگے گا. 5 روپے بھی اگر بڑھائیں گے تو وہ الٹیمیٹلی جائے گا تو صحیح 80 روپے پہ. مثال کے طور پہ اگر آپ کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوتی ہیں تو پھر تو آپ کو اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ضرور کرنا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دے گا. باقی اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کا جو حقائق تھے IMF کا پروگرام ہمیں کرنا تھا، ان حقائق میں یہ بہترین بجٹ ہے، اور ہم نے IT کو اس کے اندر ٹارگٹ بالکل کیا. صحیح، وہ اقدامات ہیں، لیکن خیر وہ تو اب ریئلائز ہوتے ہوگا. حافظ حمداللہ صاحب، مولانا صاحب نے بھی بڑی دھواں دھار تقریر کی، اور انہوں نے بڑی مطلب عوام کی بات کی کہ عوام کے مسائل جو بڑھ رہے ہیں. ہم ہمیشہ ہر بجٹ کے بعد یہی تقریریں سنتے رہے ہیں، جہاں پہ آپ لوگ بھی حکومت میں رہے ہیں تب بھی ہم یہی سنتے رہے کہ جی یہ بہترین بجٹ ہے اور یہ بہترین عوام کے لیے بہتر ثابت ہوگا. الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے. تو اس دفعہ بھی مان جائیں ان کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، آپ نے مولانا صاحب کی تقریر کا ذکر کیا جو انہوں نے اسمبلی میں کی، شاید آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں. جی بالکل. مولانا صاحب نے وہاں بھی یہ اعتراف بھی کیا کہ میں تو اقتصادی ماہر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور میں سمجھتا بھی ہوں اور محسوس کرتا بھی ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ جتنے ٹیکسز آپ لگاتے ہیں، ٹیکس در ٹیکس اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے آپ نے عوام سے وصول کرنا ہے. تو جب عوام پہلے سے مہنگائی کی وجہ سے ڈوب چکے ہیں، ان کی معاشی حالت، اور آپ پر اس پر ٹیکس در ٹیکس لگا کر آپ وہ اضافہ بھی لیں گے تو یہ تو زندہ لاش بن جائے گی. تو لہٰذا عوام تیار نہیں ہے کہ آپ کو ٹیکس دے. کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ عوام کو موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں ہے. صحیح. تو جب اعتماد نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹیکس جو میں دے رہا ہوں یہ میری فلاح، میرے بہبود، میری ترقی، میری ہیلتھ، میری صحت، میری روزگار پر خرچ نہیں ہوگی، یہ سیدھا IMF کے جیبوں میں جائے گا. تو پھر میں ٹیکس کیوں دے دوں؟ ایک بات تو ان کی بات بجائے. دوسری بات یہ ہے، آپ نے خود چند دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر سنی ہوگی اسمبلی میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ میں نے نہیں بنایا ہے، میں نے IMF سے مل کے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ہم بار بار کہتے رہے کہ یہ بجٹ نہ PMLN نے بنایا ہے، اور پیپلز پارٹی جو بجٹ تھی کہ ہمیں سے مشورہ نہیں ہوا ہے. ان کو پتہ تھا کہ یہ بجٹ PMLN نے نہیں بنایا ہے، یہ بجٹ بنایا ہے IMF نے. لہٰذا ان کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے امنگوں کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ IMF کے ڈکٹیشن میں بنایا گیا ہے اور ان کے امنگوں اور ان کے شرائط کی روشنی میں بنایا گیا ہے. پھر آپ مجھے بتائیں اس سے سہولت کیسے ملے گی؟ کیا یہ سہولت ہے جو ابھی آپ نے اپنی ابتدائی میں کہا، اپنے تمہید میں کہا، اپنے انٹرویو میں کہا کہ پٹرول کی قیمت 60 سے 80 تک اور ڈیزل کی قیمت بھی 80 تک بڑھے گی؟ تو جب آپ پٹرول کی قیمت بھی بڑھائیں گے اور ڈیزل کی قیمت بھی بڑھائیں گے تو اس سے ہر چیز کی قیمت پھر بڑھے گی. صحیح. یا نہیں بڑھے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو چیز بھی آپ کے گھر آنی ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے دکاندار تک پہلے پہنچنی ہے، پہلے کھیت سے منڈی سے دکاندار اور پھر گھر تک. تو یہ ان تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ آئے گا تو عوام کو کیا ریلیف ملا؟ عوام کو کیا بلکہ ریلیف کے بجائے عوام تو تکلیف ہی تکلیف ہے اور تکلیف میں ہے اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں. تو اس فرض ابھی بجلی ہے، میں نے سنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چند دنوں میں بجلی کی فی یونٹ میں بھی اضافہ ہو جائے، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو، یہاں تک کہ فی یونٹ ابھی میرے خیال میں 60 روپے 65 روپے ویری کرتا ہے، کمرشل اور نان کمرشل. ابھی عام کنزیومر جو ہے ڈومیسٹک کنزیومر اس کا 55 روپے ابھی یہ جائے گا تقریباً کچھ عرصے کے بعد 100 روپے تک تو پہنچ جائے گا یہ. اور سولر سسٹم جو میں نے اپنی قیمت اپنے جیب سے پیسہ ادا کر کے
یعنی آپ سورج پر بھی ٹیکس لگا رہے وہ ہیں. تو میرے خیال میں وہ کینسل کر دیا جی انہوں نے, وہ ڈیفر کر دیا. وہ کینسل کیا ہے, لیکن وہ اس لیے کینسل کیا ہے جب احتجاج اور ریزسٹ آیا تو اس کی وجہ سے کینسل کیا, لیکن ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں, حکومت کے ارادے اچھے نہیں ہیں. جو سولر میں نے لگایا ہے ویسے ابھی اس پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی صحیح ہے. جا رانا رہی ہے. احسان عدل صاحب, آپ کی اطلاع کے لیے کہ شاید ابھی ڈینائی کر دیا ہے گورنمنٹ نے کہ پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے جو 20 روپے والی خبر ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اب یہ مطلب یو ور پریوی ٹو سو مینی میٹنگز, آپ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز میں بھی بیٹھتے ہیں فائنینس سے ریلیٹڈ, اور آپ نے بھی کہا کہ یہ فیزز میں لگنا ہے, لیکن ابھی خیر وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو, پرابلی وہ 20 روپے کا ڈائریکٹ لگنے والا ڈینائی کر رہے ہوں گے, فیزز سے لگے گا بالکل. میں چاہوں گا کہ شوکت یوسفزئی صاحب سے بھی ذرا لے لیں تھوڑا سا کمنٹس. شوکت یوسفزئی صاحب, تو بجلی تو سنا ہے کہ کے پی میں لوگوں کو مل نہیں رہی اور مہنگی ہو رہی ہے, اور یہ جو سارا بجٹ جو پاس ہوا ہے اس کا بھی کچھ تھوڑا سا آئے گا, تو اس سے آپ لوگ اب پھر عوام کو نکالیں گے, یہ فائدہ لیں گے اس چیز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, ہم عوام کو تو ایجوکیٹ کر چکے ہیں کافی عرصے سے, اب عوام نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے, صرف طارق انصاف کی اپیل پر نہیں ہے. تو میرے خیال سے اب تو عوام خود تیاری کر رہے ہیں. جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انفلیشن ریٹ کو کم کریں گے, پتہ نہیں کون سا الدین کا چراغ ہوگا جو انفلیشن ریٹ کم ہوگا. اس وقت لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں, اور یکم سے IMF کا جو بجٹ ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. تو یہ تو دیکھیں, مہنگائی میں بھی اضافہ ہے, گرمی میں بھی اضافہ ہے, اور ساتھ بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے. تو یہ تینوں فیکٹر مل کے میرے خیال سے یہ کچھ اچھی خبر بنے گی انشاءاللہ, امید ہے. کیونکہ یہ حکومت جو ہے نا, قرضوں پہ تو خیر پورا پاکستان چلتا رہا ہے, لیکن اس دفعہ جو انہوں نے لیٹ کے جو IMF کے سامنے لیٹ کے جو بجٹ بنایا ہے نا, یہ بے قابو ہے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ عوام اس کو جلدی ہضم کر لیں. یہ عوام ڈیفینیٹلی نکلیں گے, اور پھر ہم پہ نہ آئے کہ جی PTI ایسا کر رہی ہے, JUI ایسا کر رہی ہے. یہ خود اپنے دیکھیں, جن کے پیپلز پارٹی کے بیانات آپ کے سامنے, وہ عدم اعتماد کر چکے ہیں, وہ ان کا شاید وہ بلیک میلنگ بھی کر رہے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ عوام کی بات تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں نا, وہ بھی تو اسے اپنی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں, ہمیں سے یہ وعدے نہیں پورے ہوئے, ہم سے یہ نہیں ہوا. عوام کی بات جو ہے نا اس وقت سے اپوزیشن کر رہی ہے, اور عوام اپوزیشن کے ساتھ ہی اس وقت کھڑی ہوگی. کیونکہ جو یہ صرف بجلی میں مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے یا پیٹرولیم کا مسئلہ ہے کہ وہ مہنگا ہو جائے گا, ہر چیز مہنگی ہوگی. اور لوگ ایمان سے, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, میں مطلب یہ کہ آج کل ہم خود جا کے ٹماٹر, پیاز, دالیں, یہ چیزیں ہم خریدتے ہیں ڈائریکٹلی, اور حیران ہو جاتا ہوں میں. وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ منہ دیکھتے رہتے ہیں جب وہ قیمت سنتے ہیں. تو لوگ جو ہے نا پریشان ہیں. اب یہ کوئی مانے, یہ تو نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ تو ان کے تو سارے ایسٹ باہر پڑے ہیں, ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ان کو کیا ہے. لیکن عوام کوئی خود بھی اتنا, ویسے شوکت یوسفزئی صاحب بالکل آپ نے کہا کہ عوام پریشان ہے, لیکن جو عوام ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو, وہ پورا دن آپ کے ساتھ نکل کے احتجاج کیوں کرے گی؟ یہ بھی ایک سوال تو ہے. لیکن چلیں, اللہ کرے کہ جو بھی ہے بجٹ عوام کے لیے بہتری کسی طرح نکل آئے اس میں سے. حافظ حمداللہ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں آج اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کچھ راضی نہیں ہو رہے PTI کے لوگ, ان کے پاس بار بار جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صرف رابطہ تو PTI کی جو موجودہ قیادت ہے, بار بار وہ رابطہ کر رہے ہیں, آتے بھی ہیں, ہمارے دروازے بھی ان کے لیے کھلی ہیں, کوئی آر کی بات بھی نہیں ہے, ہم احترام کرتے ہیں. تو PMLN والے بھی آئے, لیکن چونکہ وہ بھی اپوزیشن کر رہی ہے PTI, JUI بھی اپوزیشن کر رہی ہے, اسمبلی کے اندر ہم اپوزیشن میں ہے, اسمبلی سے باہر بھی. ہماری اصل اسمبلی تو عوامی اسمبلی ہے. میدان میں جو اسمبلی ابھی ہم نے پاٹھا اسمبلی کا بھی اعلان کیا ہے. پاٹھا میں بھی ہم نے اپنا اسمبلی آج کل مولانا صاحب نے گرینڈ جرگہ کیا, اور اس میں پاٹھا اسمبلی کا بھی اعلان کیا گیا. تو صورتحال یہ ہے کہ اب PTI کے ساتھ کیوں ہم نہیں بنتے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ عمر ایوب صاحب جنرل سیکریٹری تھے, انہوں نے جنرل سیکریٹری کے عہدے سے, جو کہ اہم عہدہ ہے پارٹی میں,
اس سے مستعفی ہو گئے. اب آپ بتائیے کہ ہم کس سے بات کریں. ایک ملاقات کر کے جب نکلتے ہیں ٹاپک ایک ہوتا ہے. ضمیر حیدر جب ملاقات کر کے نکلتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں. رانا احسان صاحب جب ملاقات کر کے نکلتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب جب ملاقات کر کے نکلتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. حافظ حمداللہ ملاقات کر کے نکلتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. یعنی ایجنڈا ایک ہے لیکن باتوں میں مختلف ہے. جو قیادت ہے ان کی باتوں میں اختلاف ہے. صحیح. بات ایک نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کس سے بات کریں. اگر فرض کرے ان کی قیادت جیل سے باہر ہوتا جو اصل فیصلے کی اتھارٹی ہے پھر تو آپ یہ سوال کر سکتے تھے کہ مولانا صاحب کیوں راضی نہیں ہوتے ہیں. اور راضی اگر ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں. تو کیوں ہو رہے ہیں. یہ بھی تو یہ ہے نا ابھی اس صورتحال میں کیسے ممکن ہے. صحیح. تو لہٰذا جو اصل فیصلے اچھا اطلاعات کچھ ایسی ہیں حافظ صاحب کہ کچھ JUIF کے کچھ اراکین ہیں جو کہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی کسی بھی صورت میں ہمیں احتجاج PTI کے ساتھ مل کر یعنی کہ جو سمبل ہے احتجاج کا کنٹینر پر اکٹھے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ انڈیویجول چلیں ہم انڈیویجول چلیں. یہ کوئی خاص ہے گروپ اس میں کہ نہیں میرے خیال میں یا مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مسئلہ یہ ہے ابھی کل 29 ہے نا. کل 29 جون ہے. 29 اور 30 جون کو مولانا صاحب نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا اجلاس بلایا ہے طلب کیا ہے. اسی میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوگی زیر بحث آئیں گے. اس میں بجٹ بھی زیر بحث آئے گا. اس میں ہمارا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا جمعیت علماء اسلام کی تحریک کے حوالے سے. حکومت کی جو پالیسی ہے وہ بھی اور اسی طرح عزمی استحکام کے حوالے سے جو آپریشن ہے وہ معاشی حالت اور امن و امان کی جو حالت ہے یہ تمام چیزیں زیر بحث آئے گی. لیکن یہ بات کرنا کہ پارٹی کے اندر بے شک ایسی سینیٹر حافظ حمداللہ کی ذاتی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. میری رائے وہ ہے جو پارٹی کی رائے ہے. میرے کوئی ذاتی رائے نہیں. ایک ایسی انڈیویجول چیز ہے انفرادی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیے لیکن یہ ایک ایسا اہم فیصلہ ہے جس میں ہماری ذاتی رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں ذاتی رائے دوں تو خواہ کیوں میں وہ مولانا کی باتیں پنگا لے لوں. صحیح ہے بالکل. مجلس شورا میں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کا موقف کیا ہوگا اس وہ تو شورا میں بتائیں گا نا. یعنی بتائیں گے میرے حیدر صاحب کے مجلس میں تو جب میں شورا میں جاؤں گا اگر میں گیا تو میں وہاں شورا میں اس میں اپنا موقف واضح کروں گا کہ میری رائے کیا ہے. صحیح بالکل. رانا احسان عبداللہ صاحب خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کو بھی تجویز دے رہے ہیں اور ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں آتا ہوں آپ کے طرف بھی آتا ہوں کیونکہ اب مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے نا تو اب میں چاہتا ہوں کہ 2 مذاکرات کی بات ہو جائے پھر شوکت یوسفزئی آپ سے بات کروں گا کیونکہ دونوں مذاکرات میں جو بون آف کنٹینشن ہے وہ PTI ہے. رانا احسان عبداللہ صاحب یہ ذرا خورشید شاہ صاحب کی بات سن لیں. شہباز شریف کی جو تجویز ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے ان آفیشلی یہ PTI کی بھی تجویز ہے کہ ہمیں کوئی بات کرنی چاہیے تو اس میں حکومت کو تھوڑی پہل کرنی چاہیے. PTI کی پرابلم یہ ہے جو بھی اس کا فورم ہے اس کو اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی ایک شخص کے پاس ہے کیونکہ جو شخص سے بات کی تھی اس سے کہا میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا میں ہزاروں سے بات کروں گا. جی رانا احسان عبداللہ صاحب اب یہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہی بات کی. خورشید شاہ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ تجویز جو ہے وہ پرائم منسٹر کی بھی وہی ہے اور ان آفیشلی PTI بھی چاہتی ہے مذاکرات. لیکن پرابلم وہی ہے کہ بات کریں تو فائنل اتھارٹی کس کے پاس ہے. یہاں تو ایک ڈیسائیڈڈ بندہ آ جائے. اس پر کمنٹ لیں گے شوکت یوسفزئی. اب آپ مجھے دیکھیں علی محمد صاحب نے غالباً کل یا پرسوں جو ہے ایک تقریر کی بڑی ایموشنل تقریر تھی اور اس کے جواب میں پرائم منسٹر نے بڑا کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر خان صاحب کو کوئی مشکلات ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں بیٹھ لینا چاہیے. اور بڑا یعنی کہ ایک یہ سب کے لیے ہماری جماعت میں یہ کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا. اسی وقت پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا اور وہ انہوں نے آپ نے دیکھا جا کے ہر ایک سے ہاتھ بھی ملایا. تو یہ جسچر انہوں نے دیا اور یہ CEO آف دا گورنمنٹ جو ہیڈ ہے سربراہ کیبنٹ کا جو ملک کو چلا رہا ہے اس کی طرف سے یہ آفر تھی. وہ لوگ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ نے یہ کہا احسن اقبال نے یہ کہا بٹ یہ جو ان کا باس ہے وہ یہ کہہ رہا تھا. اس کے جواب میں آپ نے سن لیا کہ کس طرح کا رد عمل جو ہے وہ PTI کی طرف سے آیا یا سنی اتحاد کونسل کی طرف آیا. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم ان کا مینڈیٹ 2018 میں نہیں مانتے تھے. دھاندلی زدہ مینڈیٹ تھا لیکن ہم مساق معیشت کی ملک کے مفاد کی بات کر رہے تھے.
تب بھی یہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. آج ہم دوبارہ پرائم منسٹر نے آفر کی اور رد عمل جو ہے وہ سامنے آ گیا. کچھ لیڈرز کی طرف سے بھی تو اس قسم کے بیانات آتے میٹر نہیں کرتی نا. نہیں, اگر رانا ثناءاللہ صاحب بول رہے ہیں اور وہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے, مطلب بات یہ ہے کہ عدالتوں میں معاملات ہیں, اس قسم کی اسٹیٹمنٹ یہ سب کچھ نہیں, یہ سب کچھ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر وہ جیل سے باہر آ گئے تو ملک تباہ ہو جائے گا, تو ان کا بیان اور رانا ثناءاللہ کا بیان بے معنی ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کا باس جو ہے, جو ان کا بھی جو سربراہ ہے, جو شہباز شریف صاحب ہیں, جو وزیر اعظم ہے اس ملک کے, وہ آفر دے رہے ہیں. یہ چیزیں تو بات یہ تو ایسے ہے نا کہ آپ کہیں کہ جب سینئر ترین آدمی جو ہے حکومت کا وہ آفر دے رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور یہ بڑی مسڈ اپرچونٹی تھی. اب پرائم منسٹر نے باقی اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ اب اس قسم کی بیان بازی نہیں ہوگی. نہیں, یہ تو دیکھیں تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے نا. ہم نے تو ہاتھ آگے کر دیا, انہوں نے آگے سے جو ہے وہ اس کو جھٹکار دیا, اس کو کہا کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. تو ہم نے تو آفر کی, اور اب بھی دیکھیں کوئی وقت کوئی گزر نہیں گیا. یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. ان کا مسئلہ کیا ہے, ان کا مسئلہ کیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر اپنے جو حریف ہیں, جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو جمہوری روایات ہیں, ان کو آگے لے کے چلیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں. ان کی سیاست کی جو بنیاد ہے وہ نفرت کی بیج بونا ہے, وہ پولرائزیشن ہے, وہ یہ کہنا ہے کہ میں اچھا ہوں یہ سب گندے ہیں. تو یہ ایک ان کا جو ڈی این اے, جو پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد کونسل کا جو ڈی این اے ہے, وہ اس کے اوپر بیس ہے. مسئلہ یہاں ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, کوئک شارٹ بریک, اور اس کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ واقعی یہی مسئلہ ہے جو آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ پارٹی کی جو قیادت مختلف, جہاں مولانا صاحب کے پاس جائے یا حکومت سے ملنے جائے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, یا پھر چاہتے ہی نہیں ہے مذاکرات کرنا. بریک کے بعد. اور جس کے پاس ویلکم بیک ناظرین. شوکت یوسفزئی صاحب بتا دیں اب معاملات ہیں کیا, مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں, کس نے کرنے ہیں, یا جس طرح رانا احسان صاحب نے بولا کہ ڈی این اے نہیں ہے. دیکھیں ان کی انہی باتوں کی وجہ سے تو الزام تحریک انصاف پہ لگتا ہے, لیکن آپ نے ابھی تک, میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, میرے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی, لیکن جب یہ بیٹھتے ہیں پروگراموں کے اندر تو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے سارا ملبہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈالتے ہیں. جہاں تک اختیارات کی باتیں, دیکھیں ہر پارٹی کے اندر اختیار ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف, نواز شریف کے سوا یہ لوگ بھی خود فیصلہ نہیں کر سکتے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس طرح ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے, مشاورت ہوتی ہے, باقاعدہ کور کمیٹی ہے, کور کمیٹی میں فیصلے ہوتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو منافقت ہوتی ہے نا کہ آپ ہاتھ ملائیں لیکن پیٹ پیچھے اسٹورا گھومپے. اب جب تک آپ سیاسی آزادی نہیں دیں گے لوگوں کو, آپ پنجاب کے اندر آپ ریلی نہیں نکال سکتے, پنجاب کے اندر آپ جلسہ نہیں کر سکتے, ایون اسلام آباد میں نہیں کر سکتے, فوراً پولیس آ جائے گی, مار دھاڑ پکڑ دکڑ. اور یہ جو سیاسی غنڈے گردی شروع ہوئی ہے, پولیس گردی شروع ہوئی ہے, آپ اس کو تو پہلے ختم کریں نا. آپ سیاست کے اوپر آئے, سیاسی آزادی دیں, برداشت کریں ذرا اپنے اوپر تنقید بھی, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ بتائیں کہ جی یہ مذاکرات کریں. اس وقت ہم کس کے ساتھ مذاکرات کریں, یہ مجھے بتا دیں نا. آپ پنجاب کو تو پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے آپ نے, کوئی ہمارے ورکر وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی, اور آپ کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات ہم آپ کے ساتھ کس چیز کی کریں؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ غلط طریقے سے حکومت پہ آئے؟ نہیں, دیکھیں پہلے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, حکومت اپنے لیے پہلے فیلڈ بنائے. وہ حکومت جب آ جاتا ہے انسان نا, تو طاقت تو ہوتی ہے ان کے پاس. اب یہ جو طاقت کا استعمال کر رہے ہیں نا, یہ ان کو بعد میں مہنگا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور دیکھیں آج جو ان کے دور میں اب جو ہمارا گورنر صاحب ہے کنڈی صاحب, اب ڈی اے خان کا گھر جو ہے وہ گورنر ہاؤس ڈکلیئر ہو گیا ہے. اب وہ اپنے گھر جائیں گے ڈی اے خان, تو سارا خرچہ جو ہے ڈی اے خان گھر کا وہ گورنر ہاؤس سے ادا ہوگا. یہ ابھی ایک چینل پہ چل رہا ہے اور مجھے کسی نے بھیجا, وہ میں چینل پہ دیکھا ہوں. تو یہ تو حال ہے ان کا نا, کہ ہمیں کہتے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ اس طرح عمران خان نے کبھی بھی اپنے جو پرائیویٹ گھر ہے اس میں 1 روپیہ بھی سرکار کا نہیں لگایا. وہ کچن جو ہے وہ اپنے جیب سے چلاتے تھے, یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے.
اس نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ جی لاہور ہو گیا جو زمان پارک ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے یا جو اوپر, اور وہ دوسرے جو ہیں وہ اچھا خاصا لوٹ کی آواز خراب ہو جائے گی. جی شوکت یوسف سے. شوکت یوسف سے صاحب ایک چیز اور بھی بتا دینا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو کوئی نہیں پکڑے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو تیار کریں, ان کو لے کے آئیں, پنجاب میں نکالیں, ان کے ساتھ آپ بھی نکل آئیں گے. ان کو کیسے راضی کریں گے؟ دیکھیں یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے, سیاست کی بات ہوتی ہے. جب انسان کے اپنے وہ سہم ہو جاتے ہیں نا مفادات, تو مفادات جب تک ہمارے سہم ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. اب دونوں کا مقصد یہی ہے 47 کے خلاف جنگ ہے. اب یہ تو اس وقت تو قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے نا اسلام آباد کے اوپر, اور پنجاب کے قبضہ مافیا ہے. تو قبضہ مافیا وہ مافیا جس نے ملک کو لوٹا اور کرپشن کے الزام میں نااہلی ہوئی, اور اس کے بعد وہ فرار ہوئے لندن, وہاں سے پلان بنا کے واپس آیا, اور وہ اب ملک کے جو ہے نا وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ لوٹے بھی اس کو, کھائیں بھی اس کو, جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں. اب سوری ٹو سے جو آج مہنگائی ہو رہی ہے, جو معاہدے آئی پی پی کے ہوئے ہیں, نہیں جو آئی پی پی کے معاہدے ہوئے ہیں, آئی پی پی کے معاہدے ہوئے ہیں, یہ جو قوم برداشت کر رہی ہے, یہ کس کے ذمہ ہے؟ اب یہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون پوچھے گا ان سے. یہ جو اپنے کیپیسٹی سے زیادہ جو انہوں نے معاہدے کیے آئی پی پیز کے ساتھ, آپ 28,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنا سکتے ہیں. آپ لوگوں نے پوچھنا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ لوگ اس میں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ مزے لیتے رہے ہیں, لیکن سب کو پتا ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے. اس پارٹی پہ کوئی آنچ نہیں آنے والی, سارے چلے جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی کہتے ہے گروپ بندی ہو نا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر عمر ایوب کے خلاف شہریار ہے یا شہریار کے خلاف میں ہوں یا میرے خلاف کوئی اور ہے, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ وہ پارٹی نہیں ہے. معاملات اس طرف اس وقت عوام تک چلے گئے عمران خان کی نظریاتی بنانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا. کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی نظریاتی بن سکتا ہے, نہ کوئی جو نظریاتی بنے گا وہ جائے گا, پارٹی سے جائے گا. کوئی پارٹی میں نہیں رہے گا, جو جائے گا وہ جائے گا. پھر پارٹی شادی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے دیکھ لیے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو صورتحال ہے اس میں ملک کو اور عوام کو مسائل سے نکالنا, بیسک تو یہی ہے. اب اگر احتجاج کی ہی سیاست جاری رہے گی تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ معاملات ذرا مشکل سے حل ہوں گے؟ دیکھیے دو چیزیں, بلکہ تین چیزیں. ایک ہے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے مجھے میرے پروگرام میں بولا تھا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اس وقت طاقت ہے, پاور ہے, اور یہ 9 مئی زدہ ہیں تو یہ لوگ خود سے نہیں نکل سکتے, تو آپ لوگوں کے پاس طاقت. دیکھیے ایک دو تین چیزیں ہیں. ایک ہے امن, ایک ہے معیشت, ایک ہے سیاست. امن بھی نہیں ہے, معیشت بھی نہیں ہے, سیاست بھی نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی سیکورٹی مستحکم نہیں ہے, آپ کی معیشت مستحکم نہیں ہے, آپ کی سیاست مستحکم نہیں ہے. اور یہی تینوں پرابلم کیئر ٹیکر حکومت میں بھی تھی, یہی تینوں پرابلم, اور کیئر ٹیکر حکومت سے پہلے بھی تھی, یہی تھا نا. صحیح, ٹھیک. اب ہم کیا کہا کرتے تھے, ہم سب, آپ میں سب, ہم یہی کہا کرتے تھے کہ اس کا واحد یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام اس وقت آئے گی جب ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں, غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں. اس کے نتیجے میں سیاسی استحکام آئے گی. جب سیاسی استحکام آئے گی تو نتیجے میں معاشی استحکام آئے گی. جب معاشی استحکام آئے گی تو سیکورٹی بھی بہتر ہوگی. کیونکہ اگر آپ کی معیشت مضبوط نہ ہو, آپ دفاع کے لیے کیا دیں گے؟ آپ پولیس کو بھی نہیں دے سکتے ہیں, اور پھر لاقانونیت بھی انہی حالات میں محرومیاں جو ہیں وہ لاقانونیت کی طرف. تو یہی ہے. اب آپ بتائیے, سیاسی استحکام بھی پہلے سے بڑھ چکی ہے. سیاسی عدم استحکام میں اضافہ پہلے سے اضافہ ہوا ہے, معاشی عدم استحکام میں پہلے سے اضافہ ہوا ہے, اور امن و امان یعنی بدامنی میں اور فساد میں پہلے سے اضافہ ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے آپ کی سیاسی جو دنگل آپ نے لگایا تھا 8 فروری کو, اس پر قوم کو اعتماد نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر سیاسی استحکام کہاں سے آئے گی؟ آپ نے ایک داندھی زدہ اسمبلی ہمیں دیا, آپ نے طاقت اور پیسوں اور سرمایہ کے بل پہ لوگوں اسمبلی میں پہنچ گئے. یعنی اس وقت اگر آپ سمجھیں کہ اس وقت ملک میں جمہوریت نہیں ہے, اس وقت ملک پر سرمایہ داروں, جاگیرداروں کی راج ہے.
اس وقت ملک میں. اس صورتحال میں سیاسی استحکام کیسے آئے گی؟ اس صورتحال میں معاشی استحکام کیسے آئے گی؟ اس صورتحال میں امن کیسے قائم رہے گا؟ کیسے بحال ہوگا؟ اب آپ نے دو باتیں آپ نے کی. پہلے رانا صاحب سے بھی سوال کیا اور آپ نے خود بھی بات کی. ایک مذاکرات کی بات آپ نے کی. اب یہ مذاکرات جو میاں شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی بات کی، اب میں آؤں گا. چائنا کے ساتھ ہماری دوستی کتنی گہرائی میں، کتنی میٹھی ہے، کتنی اونچی ہے، اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں نا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس دوستی کو ہم برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں اور مضبوط بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کا موقف بھی یہی ہے. لیکن مولانا صاحب نے پچھلے دن تقریر میں بھی کہا، تو جب انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی سیکورٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جب یہ باتیں دو ہو گئی نا، آپ سیکورٹی بھی ٹھیک نہیں ہے اور دوسری بات سیاسی استحکام بھی نہیں ہے. اب سیاسی استحکام کے رد عمل میں میاں شہباز شریف صاحب نے کہا مذاکرات، ٹھیک، اور سیکورٹی کے حوالے سے کہ امن و امان نہیں ہے، عزم استحکام آپریشن. نہیں، آپریشن ہٹا دیا اب. نو دیکھیں نا، یہ ٹھیک ہے، الفاظ کے ہیر پیر میں قوم کو مبتلا نہ کریں، یہ ورغلانے کی ایک ناکام کوشش ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس صورتحال میں ہر طرف سے عدم استحکام ہے، ہر طرف سے تزلزل ہے، ہر طرف سے انتشار ہے، یعنی میں دوسروں کی پارٹیوں میں میں کیوں دخل اندازی کروں؟ مسلم لیگ سے ناراض ہے. اچھا، یہ ان کے اندر بھی معاملات خراب ہیں. پیپلز پارٹی ناراض ہے. آپ خود دیکھیں، سندھ پیپلز پارٹی کی قیادت کی ورژن دیکھیں اور پنجاب پیپلز پارٹی کی قیادت کی ورژن دیکھیں، بہت بڑا فرق آپ محسوس کریں گے. اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر آپ نے بتایا، وہاں بھی پی ٹی آئی سے ہی ناراض ہے. واحد پارٹی جمعیت علماء اسلام ہے کہ وہ میدان پر کھڑی ہے. اب ہم ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے، ہمارے ساتھ ملیے، تحریک چلائیں گے، عوام کی ترجمانی کریں گے، عوام کی نمائندگی کریں گے. کیونکہ حکومت پر قوم کا اعتماد نہیں ہے، ادب کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، اور اسمبلی پر بھی کسی کا اعتماد نہیں ہے. تو جب قوم پر اعتماد نہیں ہے، حکومت پر اعتماد نہیں ہے، اسمبلی پر اعتماد نہیں ہے، پھر وہ ٹیکس کیسے دیں گے؟ آپ کے فیصلوں پر کیسے اعتماد کریں گے؟ آپ کو کیسے ویلکم کہیں گے جب آپ ان کو سہولت نہیں دے سکیں گے، ان کو رعایت نہیں دے سکیں گے، ان کو ریلیف نہیں دے سکیں گے؟ الفاظ کے ہیر پیر میں ان کو آپ پنسانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح. سینیٹر صاحب، بھی رانا افضل صاحب نے، احسان افضل نے ایک بات کی تھی کہ بھئی چلیں ہم نہیں کر سکتے تو بتائیں کہ کوئی بھی آ کے کیسے مینج کرے. وہ کیسے میں بتاتا ہوں. حل کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. آج 2 دن پہلے امریکہ نے آپ کے خلاف قرارداد پاس کیا. وہ قرارداد والی بات بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. بالکل آج تک ایسا ہوا ہے، یعنی 368 اراکین نے کہا کہ پاکستان کے الیکشن میں ہیرا پھیری ہوئی ہے، غیر جانبدارانہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے. پہلے بات یہ صحیح ہے کہ امریکہ ہمارے امور میں مداخلت نہ کرے، لیکن یہ جواز کس نے مہیا کیا؟ یہ تو برٹش پارلیمنٹ ہمارے سسٹم نے، ہمارے سسٹم نے مہیا کیا ہے. جب آپ داندلی کریں گے، جب آپ داندلی کے ذریعے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچائیں گے، جب آپ طاقت اور دولت کے بل پر لوگوں کو اسمبلی میں پہنچائیں گے، تو اس لیے آپ اگر مجھے ورغلاتے ہیں، مجھے ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، لیکن دنیا کو تو نہیں کر سکتے. جب آپ خود ایک چیز کر رہے ہیں تو دنیا کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف قرارداد پاس کر رہے ہیں. ورنہ امریکہ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے خلاف قرارداد پاس کرے؟ لیکن یہ ماحول کس نے مہیا کیا ہے؟ یہ جواز کس نے فراہم کیا ہے؟ رانا احسان افضل صاحب، اب مجھے بتائیں کہ یقیناً ایک قرارداد آئی، وہ بڑی مطلب تھمبنگ میجورٹی سے پاس بھی ہو گئی. پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ کیوں مخالفت کی، کیونکہ وہ تو اس بات کے بڑے حامی ہے کہ کوئی بھی غیر ملک جو ہے وہ آپ کو مداخلت نہ کرے، اور سائفر کو بھی مداخلت ہی ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو یہ مداخلت ان کے نزدیک ٹھیک ہے، وہ مداخلت غلط تھی. چلیں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا جواز خود
دیا دیکھیں یہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کانگریس کے پاس انہوں نے کون سی ایسی تحقیق کی یا کون سے ایسے وہ آبزرور بن کے آئے یہاں پاکستان میں کہ وہ ایسی قرارداد پیش کریں. اس چیز میں تو کوئی جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے لابیسٹ اپنے ہائر کیا اور انہوں نے ایک بھرپور کوشش کی امریکہ کے اندر، اور ویسے بھی وہاں لابیز کا سسٹم چلتا ہے اور الیکشن آ رہے ہیں، وہاں ڈونیشنز بھی چاہیے، تو وہ ایک وہ فیکٹر ہے. اور ان کے کچھ سینیٹرز نے بڑی سخت باتیں کی کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف کو استعمال کریں گے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ تو وہی موقف ہے جو پی ٹی آئی یہاں اپناتی ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ان کو قرضہ نہ دے تاکہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. تو یہ ساری کڑیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں. اور دیکھیں بات سب سے بڑی یہ کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام ہیں یا ہم کسی سے ڈکٹیشن لیں، اور دوسری طرف کیونکہ آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا، آپ کی خواہشات کے مطابق رزلٹ نہیں آئے، تو آپ آج امریکہ کے موقف کو کہیں کہ ہاں یہ جو مداخلت امریکہ کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے موقف کے ساتھ ملتا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اور امریکہ نے تو بہت یہ بم دھماکہ کر دیا اور یہ اس کے تو بڑے اثرات ہوں گے اور اب تو ہمیں سدھر جانا چاہیے کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا ہے، کیونکہ ہمارے جو مائی باپ ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے، ہمارے موقف کو جو ہے وہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے، تو یہ تو او ہو. تو یہ کون سی ہپوکریسی ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو نہیں مانتے، ہم ان کو ایبسولوٹلی، اور دوسری طرف آپ اس کی جو ہے وہ مثالیں دے رہے ہیں. تو یہ ساری تانے بانے آپ کے یہ بڑی لیکن بات وہی ہے نا، دھواں وہیں سے مطلب اٹھتا ہے. دیکھیں یہ تو ہر الیکشن کے اندر آواز اٹھی ہے، ہر الیکشن میں آواز اٹھی ہے، نہیں اٹھنی چاہیے. اس کا حل مل کے بیٹھ کے، اور مل کے بیٹھ کے دیکھیں. میں نے مثال دی تھی ڈی این اے کی بات کی تھی. خان صاحب یہ جے یو آئی ایف تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو انہوں نے لانگ مارچ اچھا پی ایم ایل این سے تو مذاکرات کرنی نہیں ہے کیونکہ حافظ حمداللہ صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ پتھر پر لکیر ہے. دیکھیں میں لیکن ان کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے لانگ مارچ کی اور پھر اسلام آباد میں آ کے یہ بیٹھے، ایک پتھر بھی ایک پتا بھی نہیں گرا. تو انہوں نے ملک کو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بل پھاڑ دو، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو یا ریڈیو پاکستان پہ حملہ آور ہو جاؤ. تو یہ سیاست یہ نہیں کرتے. ان کا احتجاج ہمیشہ وہ ایک پیرائے میں ہوتا ہے اور بڑی اچھی بات ہے. یہ وہ جو جماعت اس کا ایجنڈا پولیٹیکل شوکت یوسف زئی صاحب 40 سیکنڈز کوئکلی مجھے صرف بتا دیں کہ یہ کیا مطلب یہ دوگلا پن ہے کہ ایک طرف جائز ہے مداخلت، ایک طرف ناجائز ہے؟ مداخلت اگر ہے تو ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی اپنی قرارداد پیش کرتا ہے، اس قرارداد کا حوالہ دے سکتا ہے. تو دیکھیں اس ملک کے اندر یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، بچہ جانتے ہے. کوئی آج کے وہ پرانا دور تو نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. کس طریقے سے فارم 45 کو نظر انداز کر کے فارم 47 بنایا گیا، یہ کوئی وہ نظر انداز کرنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف کو سب نے دیکھا ہے. آج بھی ان کی نکالے نا، وہ جو اوباما کے ساتھ جو بیٹھے تھے، پسینے جو چھوٹ رہے تھے. عمران خان جب بیٹھتا تھا کسی بھی کے سامنے تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے اس طرح پاکستانی بن کے بتاتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں. یہ لوگ تو بیچارے، یہ ان کا کیا اوقات ہے یار، یہ کس طرح سیاست کرتے ہیں؟ اگر یہ ڈنڈے کے زور پہ سیاست کر رہے ہیں، کسی کا کندھا استعمال کر کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ہم دبا کے ساری زندگی اس طرح نہیں کر سکتے، ہم نہ غلام ہیں نہ بنیں گے. انشاءاللہ تعالی ان کا یہ آخری دور ہے اور ان کی سیاست ختم ہے. پیپلز پارٹی ہاتھ کھینچ رہی ہے. چلیں حافظ حمداللہ صاحب کوئکلی مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ اس تمام صورتحال کو جو آپ نے سنی ہیں باتیں، یہ مطلب نکل سکتے ہیں سارے لوگ، نکل آئیں گے عوام؟ یہ سارے پریشرز آ رہے ہیں کہ جی اب وہ باہر سے بھی آ رہے ہیں. دیکھیں ہم تو کوشش کریں گے. ابھی آپ نے کہا عوام کیسے نکلیں گے. اگر کینیا میں، غالباً کینیا میں کچھ دن پہلے بجٹ میں جو مہنگائی میں اضافہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. وہ نکلے مارداڑ آپ کے سامنے احتجاج. یہ لوگ جو نکلے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے احتجاج کیا. لیکن آپ کا تو موقف یہ ہے کہ پرامن احتجاج کریں، اس قسم کا حملہ شملہ تو نہیں ہے. نہیں، میں جو بات کرنے دیں آپ، تو کیا پاکستان میں نہیں نکل سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو، خدا نہ کرے. کیوں پارلیمنٹ پر حملہ ہو؟ نہیں، پارلیمنٹ نے کیا جرم کیا ہے؟ پارلیمنٹ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو نکلنا چاہیے. جمعیت علماء اسلام عوام کی امنگوں کے مطابق تحریک چلا رہی ہے. جمعیت علماء اسلام روڈوں پر ہے، جمعیت علماء اسلام ایوان میں بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایوان سے باہر ہے. تو لہٰذا عوام کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں.
عوام کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے، ان کی روزگار کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہم آگے ہیں، لیکن عوام ہمیں سپورٹ کرے تو عوام نکلے. اگر عوام نہیں نکلیں گے اور عوام نہیں نکلیں گے، جو لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں مزے کرتے ہیں، وہ آپ کو حقوق نہیں دیں گے، وہ حقوق نہیں دیں گے، وہ آپ کو حقوق نہیں، آپ کو نکلنا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ جو دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کا سدباب صرف ویژن استحکام پاکستانی ہے یا اور کچھ. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. جی بریگیڈیئر صاحب، اب ویژن استحکام پاکستان شروع ہونے جا رہا ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ شور مچانے لگی ہے. جو خواجہ صاحب نے باتیں کی اس وقت بھی ہم یہ کرتے تھے، اور لیکن پھر ہمیں بتایا جاتا تھا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. سر اس کو کس طرح لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ بھائی یہ ضروری ہے؟ دیکھیں بات سنیں رمیش صاحب، سب سے پہلے بات سمجھنے کی ایک ہے کہ ایسے ایشوز کو بالکل کنٹروورشل نہیں بنانے چاہیے. یہ ایک نیشنل سیکورٹی ایشو ہے. پاکستان کی بقا سلامتی، پاکستان کے عوام، فوجی اور سول اینڈ فورسز کی جان و مال کی حفاظت کی بات ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. افسوس کی بات ہے کہ اس کے ہم سب مل کے سیاست کرنے لگ جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم تھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وی ڈیفینیٹلی ول سپورٹ دس آپریشن جو بھی عزم استحکام ہے، لیکن چاہیے کہ ہمیں حکومت اور سیکورٹی فورسز میں بریف کریں، ڈیبیٹ کر لیں تاکہ ہمیں کے خد و خال کا پتہ چلے. دیٹ شوڈ ہیو بین ڈن. بٹ پہلے یہ کہہ دینا شور کے جی وہ ہم نہیں کرنے دیں گے. مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی، اس کے بعد اے این پی، یہی سب سے زیادہ جو ایریاز ہیں یہ افیکٹڈ ہیں، ان کے لوگ زیادہ شہید ہوتے ہیں. تو ہمارے پشتون بھائی، بلوچی بھائی، ہمارے افواج اور پیراملٹری فورسز. تو اس کے لیے دیکھیں ریٹ آف گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ان کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ عزم استحکام از ٹوٹل کنٹینیوشن آف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. اس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. کیپیسٹی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو آپریشن کو کیا جائے، اس کو ٹیکنالوجی یوز کی جائے، نیٹورک ڈیوائسز یوز کی جائے، جو سرجیکل انالیسس ہوتا ہے وہ کیا جائے، بارڈر مینجمنٹ بہت اچھی کی جائے، یہ سب چیز کی جائے. لیکن بات یہ کہ ہم سمجھ ہی رہے کہ جی ہم نے نہیں کرنے دینا. اگر نہیں کریں گے فوجی مرتے رہے، آپ کے پشتون بھائی مرتے رہے، ہمارے بلوچ بھائی مرتے رہے، اور ہم چپ کر تماشا دیکھیں. بالکل بریگیڈیئر صاحب ایک چیز صحیح، بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب ایک چیز جو ہم سن رہے تھے کہ کابل کو بھی کانفیڈنس میں لے کر جہاں پر کوئی سیف ہیونز ہیں دہشت گردوں کے بارڈر کے اس پار، ان پر بھی حملہ کیا جائے گا. تو کیا کابل کو کانفیڈنس میں لیا جا سکے گا اس معاملے پر؟ کیونکہ ان کی بھی کچھ سٹیٹمنٹس تو آنا شروع ہو گئی. دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ ایک ڈیلیگیشن کمپٹنٹ بفر بنا کے بھیجا جائے افغانستان. ان کو دو ٹوک الفاظ میں بتایا جائے کہ واٹ آل وی ہیو ڈن فار یو، اور ہم نے آپ سے کیا ڈیمانڈ کی ہے کہ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال کرنے مت دیں. صحیح. دس از دا اونلی تھنگ وی وانٹ اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز اینڈ انف از انف. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ایریا میں سرجیکل اسٹرائک کریں گے. جہاں پر بھی ٹی ٹی پی کے کانسنٹریشن ہے، جہاں بھی بی ایل اے کی کانسنٹریشن ہے، جہاں ان کا کمانڈ سیکشن ہے، جہاں یہ سارے بیٹھے ہیں، ہم وہاں نہیں چھوڑیں گے. صحیح. یہ ان سے پہلے ایک دفعہ بات کر لیں اور ان کو بتا دیں کہ پھر ہم اپنے جو بھی آپ پہ یہاں ریسٹرکشن لگانا چاہتے ہیں لگائیں گے. وی وانٹ بیسٹ ریلیشن شپ بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف حکومت پاکستان کے عوام کے لیے. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک چیز جو اب الزام لگایا جا رہا ہے، جو خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی کہ جب طالبان کی حکومت بنی تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ جی چلیں یہ گڈ طالبان بن گئے، ان کے ساتھ ان کو واپس لایا جائے، ان سے بات کی جائے. تو کیا واقعی ایسا ہوا تھا پی ٹی آئی کے حکومت میں؟ ان کو لا کے یہاں پہ سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ دیکھیں غلطی یہ کی گئی کہ یہ سوچا گیا کہ ان سے مذاکرات کیے جائے. افغان طالبان نے بھی کہا جی ہم آپ کو سہولت کھڑی کرتے ہیں، صحیح، آپ بیٹھے مذاکرات کریں. بٹ اس دوران میں دیور ویری کروک، انہوں نے ٹائم گین کیا،
ری آرگنائز کیا، ریگروپ کیا، اس کے بعد اپنے آپ کو پراپر کمانڈ کو اسٹرکچر بنایا اور دوبارہ اور پھر امریکن ویپن ایمونیشن چھوڑ کے وہ پکڑ لیا اور پھر ان کو کوشش یہ سوچا انہوں نے کہ اپنے ایریا میں لا کے ریہیبلیٹ کر دیں. بٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ دے انلیس یہ ہتھیار ڈالیں، پاکستان کے آئین کو مانیں، اس کے بعد آپ اسے نیگوشیٹ کرنے چاہیے تھے. آپ کو یہ سب کرنے کے بعد کو مان ہی نہیں رہے تو کیوں آپ کیوں 1 سال کا ٹائم دے رہی ہے ریآرگنائز کرنے کا پرابلم آپ کو ڈالی ہوئی ہے. تو جب بھی نیگوشیٹ کریں پہلے کہیں جو سرنڈر ویپن، صحیح. نمبر 2 ایکسپٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دین وی ول نیگوشیٹ، ادروائز نو نیگوشیشن. صحیح. بریگیڈیئر صاحب، اب جو جماعتیں بیسیکلی اس کی مخالفت کر رہی ہیں وہ خود بھی وکٹم ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے مطلب بلوچستان اور کے پی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوئے، لیکن ان کی لیڈرشپ بھی مطلب انڈر تھریٹ رہی ہے. JUIF کے جلسے پر ہوا، پھر حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر ہوا. تو یہ کیا یہ صرف سیاست کے لیے مخالفت ہے یا دیر از سم میٹ بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ جتنے ان کے مولانا فضل الرحمان جتنے گروپس ہیں ان سب کے مدرسے ہیں. وہاں مدرسوں میں آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، نہ تو مدرسے ریفارم کیے گئے، نہ ان کے سلیبائی کو چینج کیا گیا، نہ وہاں پر پولیس ریفارم ہوئے اور نہ جوڈیشری ریفارم ہوئے. جو سب سے بڑا اس وقت سنیک پاکستان سیکورٹی فورسز کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جتنے جوڈیشری کے لوگ ہیں جب ان کو پکڑتے ہیں، APS بچے شہید ہوئے، سب زیادہ تر کو انہوں نے بیل دے دی. سو جوڈیشری ہیز ٹو بی لائن، اٹ ہیز ٹو بی آن بورڈ. حکومت جوڈیشری فوج مل کے پلان کریں. صحیح. دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ کہ جہاں پر آپ کھل کے ان کو سارٹ کریں اور ارلی سزا دیں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، تاکہ ڈیٹرنس ہو، لوگ ڈریں اور آئندہ کے لیے ایسے کام نہ کریں. صحیح. لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ جو ویژن استحکام پاکستان ہے یہ بیسکلی ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو امپلائے کرنا اور اس کے بعد پھر بہتر کوارڈینیشن اور بارڈر مینجمنٹ اور ان سب چیزوں کا، لیکن اس کے ساتھ ایک پیرلل کوئی مذاکرات کی بھی کہیں پہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں ان سے، یا جو طالبان میں سے اگر ان کو کہا جائے کہ بھی آ کے بھی بیٹھ بھی جاؤ. دیکھیں جو بھی ہتھیار ڈالے گا اس سے مذاکرات کیے جائیں گے، جو آئین کو ایکسپٹ کرے گا. دیکھیں بلوچستان میں جو لوگ سرنڈر کرتے ہیں ویپن اور آ کے وہ باہر سے اتر آتے ہیں پھر ان کو عام معافی دی جاتی ہے اور وہ مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر ایسے جو APS کے بچوں کو شہید کے ہینس کرائم میں ہیں، میرے خیال میں ان کے پھر ان کے پیرنٹس اب تک اجازت نہیں دیں گے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. عام معافی کے لیے وہ لوگ ہیں جن کے عام جرائم. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.